खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सब के लिए हम सलामती चाहते हैं। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं यीशु के गवाह जेसी टीवी का ये प्रोग्राम अपने सीज़न 2 में है और आप हमारे साथ शामिल हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद ने बड़ा फजल किया, हमने बहुत सी गवाहियाँ सुनी, बहुत सी ज़िंदगियों में मसीह के निजात के तजर्बे को देखा और हमने ये देखा खुदा किस तरह से उन ज़िंदगियों को जो अपना आप उसके हाथ में देती हैं इस्तेमाल करता है और उनके लिए उसका एक मुस्तकबल, उसकी एक मंजिल और उसका एक मंसूबा मौजूद है। हम इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी ट्रायल, टेस्ट में से, इम्तिहान में से, आजमाइश में से गुजर रहे हैं, अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप माशरे के जिस भी हिस्से का हिस्सा हैं, अगर आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करेंगे, अपने आप को उसके हाथों में देंगे, उसको दावत देंगे कि वो आपकी ज़िंदगी का चार्ज, आपकी ज़िंदगी का तमाम तर इंतज़ाम अपने हाथ में ले, तो वो आपके लिए अपने उस मंसूबे को ज़ाहिर करेगा। इसीलिए किसी ने ये कहा कि हर जो टेस्ट है, इम्तिहान है, उसके बाद एक टेस्टमनी मौजूद है, एक गवाही मौजूद है। और ये वो गवाही है, ये शुरू होती है जब आपकी ज़िंदगी में खुदा के ख़यालात शामिल होते हैं, खुदा का हाथ शामिल होता है और खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना निजात बख्श काम करता है। ये प्रोग्राम आपके सामने ऐसे ही तजर्बों को लेकर आता है और आज हम एक और ऐसी ज़िंदगी के बारे में, एक और ऐसी खिदमत के बारे में जानेंगे जिसे खुदा ने अपने लिए चुना। और ये बात हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में भी हम देखते हैं खुदावंद ने पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में बहुत सी ज़िंदगी को चेंज किया। चांदे के नाम हम देखते हैं मूसा की लाइफ को, उसके तसव्वुर को, उसकी तालीम को खुदा ने बदल दिया ताकि अपने लिए इस्तेमाल करे। हम नए अहदनामा में देखते हैं पौलुस को खुदावंद ने चेंज किया। तो खुदा आज भी चेंज्ड लाइव्स को, जिन्हें वो चेंज करता है, तब्दील करता है, इस्तेमाल कर रहा है। सो आज के गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं पास्टर एंड्रयू जॉन और हम देखेंगे खुदावंद ने उनको किस तरह से अपने लिए चुना, बदला और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आए आज के गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पास्टर एंड्रयू, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? खुदावंद का फजल, उसकी रहमत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मुझे इस्तेहकाक बख्शा कि आज सुपहर मैं जेसी टीवी के अंदर आकर इस बात को, अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ जो खुदा के उन मंसूबा जात को जो उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर रखे हैं और दर्जा बदर्जा उनको वो मेरी ज़िंदगी में लाता रहा ताकि मैं उसके नाम में, काम में आगे बढ़ सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ खुदावंद अब आपको बड़ी कुदरत के साथ, शोला बयानी के साथ, अब मुनादी के लिए भी, पैगाम सुनाने के लिए, कलीसियाई काम, चर्च प्लांटिंग के लिए और मुबशराना काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ कहीं शुरू हुआ है, नुक्ता आगाज़ कहाँ है, ये बताएं। हाँ जी, ये बड़ी गौर तलब बात है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं अपनी एकेडमिक एजुकेशन को हासिल कर रहा था तो एक दिन मैं बैठा सोच रहा था, गौर कर रहा था खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से। क्या बात। और सोचते सोचते मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए और मैं ये सोच रहा था कि खुदा ने इतनी मेहरबानियाँ मुझ पर की है, लेकिन उसके बरअक्स मैं गुनाह पर गुनाह और खुदा को किसी न किसी बात में नाराज़ कर रहा हूँ। एकदम से मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में इन गुनाहों पर, इन ख्वाहिशों पर गालिब आकर तेरे साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकूं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपकी जो बात है। अभी इससे पहले खुदा ने जो काम किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। मैं कहूँगा देखें, आज लोग ये ख्वाहिश रखते हैं खुदा उनकी ज़िंदगी में मोज़ा करे, वो मोज़े की ख्वाहिश के साथ खुदा के पास आते हैं, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस इसकी तायद करती है। लेकिन हम खुदा की मोहब्बत, उस पर गौर नहीं करते, खुदा की मेहरबानी, उस पर गौर नहीं करते। क्या ही अच्छा हो कि मोज़ा तो है,
لیکن محبت پہ غور کیا جائے, مہربانی پہ غور کیا جائے, اور وہ بات ہمیں خدا کے اور قریب لے آئے, اس کا اور اس کی ذات کا مکاشفہ دے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے کیا تجربہ کیا؟ اس کے بعد میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو میں نے کلیئر کیا. چونکہ میں آغاز کی بات بتاتا ہوں, چونکہ میں ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرے والدین صبح سویرے 5 بجے اٹھ کر دونوں مل کر دعا کرتے تھے. Praise the Lord. اور چونکہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ان کو خدا سے بے پناہ محبت کرتے اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے, سو میرے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ میں بھی اپنے والدین کی طرح خدا کو خوش کرنے والا بن جاؤں. حالانکہ میرے والد کی یہ خواہش تھی, ہم 8 بہن بھائی تھے, اور میرے والد کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچوں میں سے کوئی خدا کی خدمت کرنے والا ہو. سو خدا نے یہ ممکن کیا, فضل کیا, میں نے پانی کا بپتسمہ لیا, اور میٹرک کلیئر کرنے کے بعد میں گریس بائبل کالج میں ایک بطور بائبل کا طالب علم گیا, اور خدا کا شکر وہاں پر بہت ساری ایسی باتوں کو جنہوں نے میری زندگی کو نکھارا, مجھ میں بہت ساری ایسی چیزوں کو جو کلام کے مطابق نہیں تھیں ان کو نکالا خدا نے, اور ایسے سلسلہ میں ڈالا. چونکہ خدا بہترین سپاہی یہ دشت کے بیابانوں میں سے ڈھونڈتا ہے, نکالتا ہے, تاکہ وہ خدا کے لیے بہتر اعلیٰ کار ہو سکیں. اور خدا کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ بہترین اس کا آلہ بن جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زندگی میں تبدیلی ہے جو خدا کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کرنا, اور پھر اس کے بعد اس کا اور زیادہ نکھارا جانا. یہ ایک سفر ہے. ہم اکثر اپنی ان گواہیوں میں یہ دیکھتے ہیں, اٹس ناٹ ان اے ڈے, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, ایک رات میں نہیں, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. آپ کو خدا کے ساتھ چلنا ہوگا, اور اس سفر میں ساتھ ساتھ وہ آپ کی زندگی میں اپنے تجربے شامل کرتا رہے گا, اور آپ سورما بنتے جائیں گے. بھائی اینڈریو, مجھے آپ کی اس بات میں ایک بات سے بڑی برکت ملی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے والدین کی مسیح گواہی کا ذکر کیا ہے. ان کی بھی جو گواہی ہے, ہمارے جتنے آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں, ماں باپ کی گواہی, مسیحی گواہی جو ہے وہ بھی ایک چین ریاکشن پیدا کرتی ہے. وہ آپ کے بچوں پر اثر چھوڑتی ہے, وہ ان کو ایک اچھا مسیح بنانے میں مدد کرتی ہے, وہ آپ کی اگلی جنریشن کو کرائسٹ کے لیے, مسیح کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تعمیر کرتی ہے. تو یہ ایک جو ہمارا چونکہ پروگرام جو ہے یہ گواہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو اس میں یہ چیز بھی ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑا ایک خاص میسج ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی دعائیہ زندگی, روحانی زندگی, کلام کے ساتھ تعلق کی زندگی سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کیسے پھر خداوند کی طرف بڑھے ہیں, خدمت کی طرف کیسے آئے ہیں, اس کے بارے میں آپ بتائیں. میں ابھی آغاز ہی میں جب میں بائبل کالج میں تھا, تو چونکہ مجھے دعا سے بڑی محبت تھی, آمین. اور میں گھر چھوٹا سا تھا, لیکن پھر بھی میں بیٹھا ہوا صوفے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا. چونکہ سارے لوگ ارد گرد سوئے ہوئے تھے اور میں دعا کر رہا تھا. دعا کرتے کرتے ایک دم سے میں بے خود ہو گیا, مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں, اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ملٹیٹیوڈ جس میں ہاں جی بہت بڑے لوگ, یعنی جس میں مختلف رنگ, نسل اور قوم کے لوگ تھے, اور ایک دم سے جب میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک آواز سنائی دی, انجیل سنا. میں نے کہا, میں چونکہ میری ایج چھوٹی تھی, میں نے کہا لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے اور میں ان کو انجیل نہیں سنا سکتا. جیسے میں نے یہ بات کی, ایک دم سے میں نے گولڈن بائبل کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھا, اور وہ میرے ہاتھ میں تھما دی گئی, اور پھر ایک ہاتھ مجھ پر رکھا گیا, اور اس ہاتھ کو رکھنے کے بعد یہ کہا, جب بھی تو جہاں بھی جائے گا تجھے کوئی بھی شخص ریجیکٹ نہیں کرے گا, بلکہ قبولیت تیرے سبب سے لوگوں کی زندگیوں میں آئے گی اور لوگ قبول کریں گے. اس بات کو آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج آپ خداوند کے کلام کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں, پریچنگ کرتے ہیں, شیئرنگ کرتے ہیں, خداوند نے آپ کو برکت دی ہے, زور دی ہے. کیسے خدا کتنے سال پہلے آپ کو دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, اور آج اس کو وہ ثابت کر رہا ہے.
اور اس بات سے تھوڑی سی اس سے پہلے کہ ہم آگے کلام قصے کی طرف جائیں، ذرا جلدی سے ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت خداوند آپ کو کس کس طرح سے استعمال کر رہا ہے؟ خدا کا شکر ہو، چونکہ بلاوا خداوند کا ہے اور اسی نے اپنے فضل کی بے قیاس دولت کے طفیل ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم اس کے کھیت میں کام کرنے والے بن سکیں۔ خدا کا شکر، وہ مختلف طرح سے مجھے خدمت کے مختلف توڑوں کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں سندھ میں تھا اور مختلف جو قومیں ہیں وہاں پر خدا کا شکر انہوں نے خدا کے کلام کو بھی سیکھا، اور کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں جو بالکل خدا کو، جس خدا کو ہم جانتے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں، بالکل ان کو نہیں وہ جانتے، اور وہ اپنی دنیا میں اپنے مختلف مائنڈ سیٹ اپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کا شکر ان لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، اپنی زندگیاں خداوند کو دی اور خداوند میں زیادہ مضبوط ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف بھٹوں میں خدا نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں جا کر انجیل کی خدمت کو کر سکوں۔ خدا کا شکر، اس کے ساتھ ساتھ خدا مجھے چرچ پلانٹنگ کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے خوبصورت چرچ گرین ٹاؤن کے اندر ہمیں دیا ہے جہاں پر ہم انجیل کی خدمت کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کو نہیں جانتے اور اپنے جسم کی خواہشوں کے غلام ہیں، وہ مسیح کو قبول کر رہے ہیں اور اس کی بادشاہی میں درجہ بدرجہ اس کی شباہت پر ڈھلتے اور اس چلے کے جا رہے ہیں۔ علاوہ کہیں اور بھی چرچ کا کام آپ نے؟ ہاں جی، خدا کا شکر، ہم نے مقدس کالونی کے اندر ایک ایونجلسٹک میٹنگ رکھی ہے جس میں بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ای ایم ای سوسائٹی کے اندر ہر جمعرات خدا یہ توفیق بخشتا ہے کہ ان لوگوں تک بھی انجیل کا کیسی اشتہار۔ بات ہے خوبصورت کہ زندگی کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا، خداوند کو دعوت دی گئی، پھر اس کے بعد خداوند کے منصوبے ہیں کہ وہ کس طرح سے آنے والے وقتوں میں اور اب آپ کو استعمال کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ استعمال کرے گا۔ تو عزیزو، اس گواہی میں ہم نے بہت سی باتیں دیکھی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دیتے ہیں، خداوند کے پاس منصوبے ہیں آپ کے لیے، اور وہ منصوبے ضروری نہیں ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ میچ کریں گے، اور جو آپ کی گواہی ہے وہ آپ کی نسلوں کو بھی امپیکٹ کر رہی ہے۔ تو عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ، اور اس میں اب بڑا خاص ایک اور موقع ہے کہ ہم خداوند کا کلام خداوند کے خادم کے وسیلہ سے سنیں۔ سب وقت ہے پاسٹر اینڈریو جان خداوند کی آواز جو ان کی روح میں ہمارے لیے موجود ہے وہ ہم سب تک پہنچائیں گے۔ مسیح خداوند کے قدوس زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں پاسٹر اینڈریو جان کا سلام قبول ہو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ میں شکر گزار ہوں جیسی ٹی وی کے لیے جن کے وسیلہ سے ہم خدا کی ان خوبصورت باتوں کو بانٹ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا ایک حوالہ ہم بائبل مقدس میں سے تلاوت فرمائیں۔ متی کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 7واں باب 13ویں اور 14ویں 2 آیات کو خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت فرمائیں گے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ جو چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر یسوع مسیح 2 دروازوں یا 2 ڈائریکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آج بھی ہر شخص کے پاس 2 ڈائریکشنز ہیں، 2 سمتیں ہیں، اور ان سمتوں کے اختتام پر کچھ نہ کچھ ہر شخص کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں تنگ دروازے سے داخل ہو، یعنی یسوع مسیح اس بات پر زور دے رہے ہیں، اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنگ دروازے میں داخل ہونا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ایسی زندگی جس میں مشکلات بھی ہیں،
ایسی زندگی جس میں کئی طرح کی پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں، ایسی زندگی جس میں انسان تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور غمگین اور مشکلات کے اندر گھرا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن زندگی کا یہ اختتام نہیں ہے۔ یہ مشکلات، یہ پرابلمز ضرور زندگی کے اندر آتی ہیں، لیکن خدا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ ہم ان مشکلات پر غالب آ سکیں۔ یہاں پر جو تنگ دروازے کے لیے یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک سے چلنا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ٹھیک سے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک درستگی آئے اور ہم درست ہو کر خدا کے ساتھ چلیں۔ کئی دفعہ ہم خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، خدا کی پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس دنیا اور دنیا کی چیزیں بھی بنی رہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ہم ان دنیا کی چیزوں کو بھی حاصل کریں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑے ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ بائبل یہاں پر بیان کرتی ہے کہ ہمیں ٹھیک سے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا۔ پھر ایک اور اس کا مطلب ہے یعنی وضاحت۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، چیز کی وضاحت ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم زندگی میں کر کیا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم گناہ کو پانی کی طرح پیتے چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم کس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ ہمیں اچھا یا بھلا لگتا ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو کریں۔ ہمارے پاس وضاحت ہے، اور وضاحت خدا کا بیٹا یسوع ہے، اور ہمیں یہ مکمل طور پر ہمیں وضاحت کی گئی ہے کہ ہم نے سیدھے راہ پر چلنا ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ حکم بھی دیتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ مکمل طور پر گزارنا ہے۔ ایسے راستے کو طے کرنے کے لیے خدا نے ہمیں منظوری دی ہے، حکم دیا ہے۔ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ جو سکڑا راستہ ہے ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ زندگی میں بہت ساری خواہشیں، بہت سارا گلیمر، بہت ساری دنیا کی چیزیں، لگزیریس لائف، ہر طرح کی چمکتی چیزیں یہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، یہ آپ کا فوکس جو ہے یہ تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ آپ مسیح کی راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے آگاہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جو کھلا راستہ ہے یہ تباہی کی طرف جاتا ہے، یہ موت کی طرف جاتا ہے، جہاں گمنامی ہے، جہاں وحشت ہے، جہاں انسان کے پاس کسی طرح کی امید نہیں ہے، کسی طرح کی تسلی نہیں ہے۔ اور ہمیں ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تنگ دروازہ اور کھلا دروازہ، اور یہاں پر جو چوڑا دروازہ ہے اس کے لیے جو یونانی کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب فورٹریس بھی ہے، قلعہ بھی ہے۔ پھر اس کا جو مطلب ہے یہ ایک سڑک بھی ہے۔ ایسی سڑک آپ نے دیکھا ہوگا، سڑک کھلی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ کوشش لوگ یہ کرتے ہیں یہ کھلی راہوں پر چلیں، اپنی مرضی سے چلیں، جو کچھ ان کو بھلا لگتا ہے وہ کریں، جس طرح سے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس طرح سے وہ زندگی گزاریں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی دائرہ کار نہ ہو، کوئی زندگی کے اندر ایسا کرائیٹیریا نہ ہو کہ ان کو روکا جائے، منع کیا جائے۔ لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہمیں زندگی کے اندر ہمیشہ ایسے راستے پر چلنا ہے جو زندگی کی طرف جاتا ہے۔ اور خود ربنا یسوع المسیح نے اپنی حیات طیبہ کے اندر یہ کہا تھا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح واحد وہ راستہ ہے جو باپ تک جاتا ہے، اور اس نے خود یہ کہا تھا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ دنیا میں
کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. دو راستے ہیں, میں نے پہلے کہہ دیا, دو راستے ہیں, ایک سکڑا ہے, ایک کشادہ ہے. سکڑا زندگی کی طرف جاتا ہے, کشادہ موت کی طرف جاتا ہے. اور یہ جو کشادہ کھلا راستہ ہے, یہ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس جگہ پر جہاں پر آگ ہے, ایندھن ہے, اور جہاں پر جس کا کیڑا مرتا نہیں ہے, اس موت کے اندر, ابدی موت کے اندر لے جائے گا. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو سٹرگلز کرنی پڑے گی, کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ بڑا فاسٹ دور ہے, اور ہر شخص اپنے لیے کھلی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے, اور ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کو ہر ایک چیز بغیر کچھ کیے ہوئے مل جائے. میں یہ کہوں گا ہمیشہ آگ قربانی پر آتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, خدا آپ کے لیے بہت ساری برکتوں کو انڈیلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں زندگی کے اندر کہ آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس راستے کا انتخاب کریں جو زندگی کی طرف جاتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا وہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. آج بہت سارے لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں آج کے دور کے اندر, ماڈرن ایج کے اندر, ایسا عراق کے اندر ہے جس کے اندر ہر چیز فحاشی, گناہ, بدی, ناراستی, اور ہر چیز ہمارے سامنے, ہر ایک چیز ہمیں اویلیبل ہے اس موبائل کے اندر. لیکن آپ دیکھیں آپ کس راہ کا, کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں, کیونکہ یہ راستہ جس پر آپ چل رہے ہیں ایک وقت آئے گا آپ کو موت کے آگوش میں لے جائے گا, جہاں پر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن یسوع آپ سے محبت کرتا ہے, وہ ہمارا راستہ ہے, اور وہ چاہتا ہے ہم اس کی طرف آگے بڑھیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, دعا کیجئے. قادر مطلق آسمانی خدا, یسوع کے نام سے میں ان تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند, کیونکہ خداوند تاریکی حد سے بڑی ہوئی ہے, اور شیطان, اس کی قوتیں, اس کا زور انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند ہر طرح کے وہ گناہ, ہر طرح کی وہ بدیاں, ہر طرح کی وہ ناراستیاں, ہر طرح کے وہ شیطان کے راستے یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے بند ہو جائیں, اور تیری آگ, تیری محبت انہیں کنٹرول کرے, اور یہ تیرے پیچھے چلنا شروع ہوں, کیونکہ تیرے پیچھے چلنے سے ان کے لیے برکت اور فراوانی اور راحت کے چشمے ہیں. ان سب کو برکت دے, تاکہ یہ اپنی زندگی میں ہر وہ راستہ جو کھلا ہے, جو موت کی طرف, جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے, اس کو بند کر کے زندگی کے راہ کی طرف جو خدا کا بیٹا یسوع ہے چلنا شروع ہوں. خداوند ان کو برکت دے. آمین. ویلکم بیک عزیزو, آپ دیکھ رہے ہیں یسوع کے گواہ. میں اس پروگرام کا ہوسٹ پاسٹر الفریڈ یعقوب. آج ہمارے ساتھ جو خادم ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں پاسٹر اینڈریو جان, اور ابھی آپ نے خداوند کی سنہری باتیں سنی, اس کی خوبصورت آواز سنی, اور ہم ایمان رکھتے ہیں یہ پیغام آپ کی روح میں آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرتا رہے گا. ہمیں یقیناً تنگ راستوں میں قائم رہنا ہے اور خداوند کے تجربوں کو دیکھنا ہے. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, جب آپ تنگ حالات میں ہوتے ہیں, تب ہی آپ کو معجزہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو کچھ سکھاتا ہے, آپ کو ملتا ہے. عزیزو, اب وقت ہے کہ اس سے پہلے ہم رخصت ہوں. بھائی اینڈریو, ہمارے عزیز ناظرین جو ہیں وہ کوئی ایسی بات جو آپ کی اسپرٹ میں ہے آج کے سارے پروگرام کے بعد, جو آپ ان کی رہنمائی کے لیے مختصر طور پہ کہنا چاہیں. جی پاسٹر صاحب, میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سب کے لیے خدا کے بے شمار منصوبہ جات ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے, یہ بحران, یہ آندھیاں, طوفان, مشکلات, غم, مصیبتیں, مصائب, یہ زندگی میں ضرور آتی ہیں تاکہ آپ کو ماندہ کیا جائے, آپ کو اس مقصد تک, اس منصوبے تک جو خدا نے آپ کی زندگی کے اندر رکھا ہے نہ پہنچنے دیا جائے. لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں خدا کے منصوبے کبھی مرتے نہیں ہیں,
خدا قادر مطلق خدا ہے اور وہ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. صرف کرنا یہ ہے آپ نے اپنی نگاہیں خداوند کی طرف لگانی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا جس کی نگاہیں خداوند کی طرف لگی ہوں وہ بحرانوں میں طوفانوں میں کھڑا نہ رہ سکے. بڑی خوبصورت مثال ہمیں پطرس کی ملتی ہے کہ وہ ڈوب رہا تھا لیکن اس کی نگاہیں یسوع پر تھی. اسے اپنی نگاہیں یسوع پر رکھیں اور یسوع نے اسے طوفانوں میں سے باہر نکالا. آمین. اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. عزیزو، آج ہم نے یہ دیکھا ہمارے اس بھائی نے ایک وقت تھا انہوں نے اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی، اسے قبول کر لیا. اس کے پاس ایک منصوبہ موجود تھا. آپ کے لیے خداوند کے پاس منصوبہ موجود ہے. مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیجیے. اس نجات دہندے کو وہ گواہی پیدا کرنے دیں جو بتھیروں کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے. عزیزو، آج اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، ان گواہیوں کے لیے، ان زندگیوں کے لیے دعا کرتے رہیں. خداوند انہیں استعمال کرے اور آپ بھی یقیناً برکت پا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ سے ملاقات کریں گے ایک نئی گواہی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ. انٹل دین، خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیے یسوع کے گواہ. گاڈ بلیس یو.